हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना इश्तियाक मदाते से एक बार फिर आपके रूबरू, आपकी नज़रों के सामने, आपकी समाअतों के बिल्कुल करीब। दोस्तों, साथियों, गर्मी बढ़ने लगी है, सर्दी ख़त्म हुई है। आज की हद तक यूँ लग रहा है कि दर्जा हरारत 2-4 वो पॉइंट्स जो है वो ऊपर चला गया है। अब ये गर्मी जो है मौसम में भी बढ़ रही है। ये गर्मी अब रमज़ान मुबारक आगे बढ़ रहा है तो बाज़ारों में भी बढ़ रही है। ये गर्मी जो है वो सियासत में भी बढ़ रही है, और ये गर्मी जो है वो समाजत में भी बढ़ रही है, और सहाफ़त में कुछ कमी आई है। और सहाफ़त तो जो है वो तो खैर वो तो चलती रहेगी, कभी गर्मी कभी सर्दी, और बाकी रहेगी सकाफ़त। तो वो तो हम भुलाए बैठे, न सर्दी है न गर्मी है। खैर, आज का मौजू जो है वो है वो इजाफ़ा जो मेंबरान असम्बली और वज़रा और मुशीरों की जो है वो उनके मुशाहरे में किया गया है, उनकी तनख्वाहों में किया गया है, और जनाब स्पीकर साहब की तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है उस पर बड़ा शोर व गौगा है, बड़ी बेचैनी सी पाई जाती है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। सादा लोग हैं, अजीब बातें करते हैं। अब जिनको आप अपना हुक्मरान बना के बिठाते हैं, जिनके जो आपके नुमाइंदे होते हैं, जो असम्बली में आपकी नुमाइंदगी करते हैं, जो आपकी तहरीक आज़ादी कश्मीर के निगहबान होते हैं, अब उनको आप कोई मामूली सी तनख्वाह भी ना दें। अगर आप चाहें कि वो 1,50,000 पे 1.5 लाख पे गुजारा करें, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है, और फिर उनसे कारकर्दगी की उम्मीद रखना ये और भी बड़ी ज़्यादती है। खैर, मेरा इसमें ख्याल ये है कि इतनी तनख्वाहों से, मसलन अब जो इजाफा किया गया है तनख्वाहों में, उसमें उसके मुताबिक जो है वो स्पीकर हमारे जो हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली, वो लेंगे 9,50,000 रुपये पर मंथ। दीगर मराहत वो तो जाहिर है ओहदे का हिस्सा है, वो तो होंगी। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो हैं वो लेंगे 7,75,000 रुपये माहवार, और दीगर जो है मराहत जो हैं वो तो खैर हैं ही हैं। अब मैं उनका हिसाब नहीं कर रहा हूँ, मैं आज सीधी सी बातें कर रहा हूँ। वो मराहत तो खैर पिछले अरसे से मिल रही हैं, हो रही हैं, तो इसलिए वो है। उसके बाद होते हैं वहाँ पर एक हमारे कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। वो हिज़्ब इख्तलाफ आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर में बहुत छोटी सी है, उसके बावजूद जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होते हैं वो ओहदे के अपने के हवाले से वो भी लेंगे 9 लाख रुपए माहवार, जबकि 30 के लगभग या कुछ शायद वज़रा हैं वो लेंगे 9 लाख रुपए माहवार। और इसी तरह से मेंबरान असम्बली जो हैं उन पर भी बड़ी मेहरबानी की गई है कि वो भी जो है 9 लाख रुपए नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो लेंगे 4 लाख रुपए माहवार। इसी तरह जो मुशीर होंगे वो लेंगे 6,65,000 रुपये माहवार। तो मैं आज की इस महंगाई के दौर में, जब मैं रोज़ाना आपके सामने रमज़ान मुबारक और महंगाई का रोना रो रहा होता हूँ, ऐसे में अगर आपके नुमाइंदे जो हैं वो भी अपना खर्च पूरा ना कर सकें तो फिर कितने अफसोस की, कितनी मायूसी की बात है। तो इसलिए मेरी नज़र में ये जो तनख्वाहें हैं ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। ये जो तनख्वाहें हैं वो बहुत जस्टिफाइड हैं, और इसलिए भी जस्टिफाइड है। अब आपने मेरी बात पूरी सुननी है, कि बात को मैं खोलूंगा थोड़ा आगे चल करके। माफ़ कीजिएगा, ये कभी गर्मी कभी सर्दी कभी हवा, और रमज़ानुल मुबारक तो ज़रा तबीयत कभी नासाज हो जाती है। गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने हाजिर नहीं हो सका, उसकी माजरत भी करनी है मुझे।
تو خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب. میں اس لیے جسٹیفائیڈ ہیں یہ تنخواہیں کہ نہیں مجھے احساس ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے معاشی تفاوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے. یعنی غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو اگر وزیر اعظم صاحب نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اس کو روک لیا ہے, اس کو مزید غربت میں گرنے سے روک لیا ہے, تو یہ اب مجھے وہی مثال یاد آتی ہے کہ ایک لکیر کو, ایک لائن کو کاٹے اور مٹائے بغیر چھوٹا کر کے دکھائیے. تو جو دانشور تھا ایک, اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ایک لمبی لکیر کھینچ دی تو وہ چھوٹی ہو گئی. حالانکہ اس لکیر کو اس نے کاٹ چھانٹ نہیں کی, اس نے اس کو مٹایا بھی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک لمبی لکیر کھینچ دی. تو اب کیا ہو رہا ہے جناب, غریب وہی ہے, عوام وہی ہے, اس کو نہیں چھیڑا گیا. اور بہت شکریہ اپنی آزاد حکومت کا کہ اس کو نہیں چھیڑا گیا, اس کو مزید جو ہے وہ جو ہے اس پہ معاشی بوجھ نہیں ڈالا گیا. رمضان المبارک کا بوجھ ہے یہ تو رہے گا نا, یہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی آئے گی, کچھ بہتری کی امید ہوگی. لیکن اس کے سامنے یہ جو لمبی لکیر کھینچ دی گئی ہے, جو 2 لاکھ سے 1 لاکھ سے آپ نے اٹھا کر کے 9 لاکھ پر جو ہے اور 10 لاکھ پر اور ود مراعات کے جو کیا ہے, اس سے عوام کو, غریب کو کا دل دکھ رہا ہے. کوئی نہیں, فرق کوئی نہیں پڑ رہا اسے. آپ اگر اس سے زیادہ بھی یہ اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب اور قائد حزب اختلاف جو ہیں, یہ اگر اس سے زیادہ بھی تنخواہیں جو ہے وہ وصول کرنے لگ پڑے تو اس سے عوام کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اچھا, میری لائٹ بھی چلی گئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی لائٹ سے کام چلاؤں, کیونکہ اب بات کو ادھورا چھوڑا نہیں جا سکتا. تو ابھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جناب, تو اس سے عوام کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. البتہ اس کی سوچ پر, اس کے جذبات پر بڑی چوٹ لگی ہے. مجھے صرف اس کا دکھ ہے کہ اس طرح سرے عام, آپ کو کھلے عام اس طرح کی چوٹ عوام کے دل پر نہیں لگانی چاہیے تھی. آپ کو اگر یہ اضافہ کرنا ہی تھا تو اس طرح بتدریج کیا جاتا, آہستہ آہستہ کیا جاتا. اور جو میں جسٹیفائیڈ کہہ رہا ہوں اس کو, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں جناب کہ آپ کے اسی ریاست میں جو ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے, اگر کچھ میرے اخبارات میں میرے کالم پڑھنے والوں کو یاد ہو تو کوئی 2014-15 میں نے ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک مہم شروع کی تھی, اور میں نے ڈاکٹرز کی آمدن کو جو ہے وہ معاشی تفاوت کا جو ہے ایک بڑا وہ ایک وہ خودکش حملے جیسی وہ حرکت تھی جو ہے, اس پر میں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں, 17, 18, 19, 20 اسکیل کی تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور جب شام کو بیٹھتے ہیں, جب شام کو اپنے کلینک پر, اپنے اس میں جب دفتر میں بیٹھتے ہیں, اپنے پرائیویٹ اس میں کلینک میں بیٹھتے ہیں, تو وہ جناب عمومی طور پر آج بھی جو ہے 60 سے 70 ہزار روپیہ ایک عام چھوٹا ڈاکٹر جو ہے, اور بڑے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ 1 سوا لاکھ روپے تک بغیر کسی اس کے بغیر ٹیکسز کے 1 لاکھ روپیہ, 1.25 لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ روپیہ روزانہ رات کو اٹھاتے ہیں. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. پتہ نہیں کیوں وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے اتنا الجھا کے رکھا ہوا کہ اتنا انقلابی آدمی ہمارا وزیر اعظم, اور ابھی تک جو ہے ان کا خیال اس طرف نہیں گیا, ان کی سوچ اس طرف نہیں گئی کہ یہ جو اتنا روپیہ رات کو اٹھتا ہے, اس پر اگر تھوڑا سا ٹیکس ہی لے لیا جاتا تو پھر کیا ہی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی آمدن میں کتنا ہی اضافہ ہو سکتا تھا. کہ ڈاکٹرز کی تعداد کی بات نہ کریں آپ, بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں, اور چھوٹے سے چھوٹا جو ڈاکٹر ہے, آپ 500 روپے کی تو خیر بات ہی نہیں رہی, 1000 روپے فیس لیتا ہے, 2000 روپے آج کل رائج الوقت فیس جا رہی ہے ڈاکٹرز کی, اور 40, 50, 60, 70 اور مصروف ڈاکٹر جو ہیں وہ 70, 80, 100 تک بھی مریضوں کو روزانہ دیکھتے ہیں. اپنے اس وقت میں بڑے خشوع و خضوع سے دیکھتے ہیں, مسکرا کے دیکھتے ہیں. اور یہ جو روزانہ شکایتیں آتی ہیں ہسپتالوں کی کہ ڈاکٹرز کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کسی تھانے دار سے ملنے آ گئے ہیں, تو وہ ماحول وہاں نہیں ہوتا, بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے.
تو اس پر میں نے ایک مہم شروع کی تھی، اور ایک دل کے ڈاکٹر تھے جو کہ میری والدہ مرحومہ کے بھی ڈاکٹر تھے، اور وہ ڈاکٹرز کی جو ہے اس تنظیم کے سربراہ بھی تھے۔ جب کوئی بس نہ چلا، ادھر ادھر سے میرے تک اپروچ کرنے کے بعد جب کوئی بس نہ چلا، تو اس تنظیم کی طرف سے ان صاحب نے، جو میرے والدہ کے ڈاکٹر تھے دل کے، تو انہوں نے میری والدہ کو اپروچ کیا، اور میں مجبور ہو گیا کہ والدہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ باقی بچے میرے تو ہے، میری دوائیاں جو ہے وہ لاتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، میرے کھانے پینے کا فروٹ لاتے ہیں، میری بہت سو خدمت کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ صحافی بن کے بس میرے گھومتے پھرتے ہو، تو کم از کم رحم کرو، میرے ڈاکٹر کے ساتھ یہ رویہ نہ اپناؤ کہ میں کل اس کی طرف جانے سے بھی رہ جاؤں۔ تو خیر مجبوراً میں نے اپنا قلم، اپنا ہاتھ روک لیا۔ شاید اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہر قلم کی، ہر ہاتھ کی، ہر بات کی، ہر بولنے والے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اب وہ قیمت ہمیشہ روپوں میں نہیں ہوتی، اور اس کے دیگر بڑے جو ہے وہ سلسلے ہیں، تو میں بھی مجبور ہو گیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج کے اس کی طرف بات کو ختم بھی کرنا ہے جلدی، کہ ڈاکٹرز جو ہے، صرف ڈاکٹرز، اتنی ہی تعلیم ہمارے انجینئر جو ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، اتنا ہی عرصہ انہوں نے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں بھی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 40-50 لاکھ روپے ماہوار، اور کم سے کم 20-25 لاکھ روپے ماہوار کماتا ہے۔ اور پھر جو تحفے تحائف ہوتے ہیں، مختلف جو ہے، جو عمرے ہوتے ہیں، جو یورپ کی سیریں ہوتی ہیں، جو گاڑیاں ملتی ہیں، جو ایسیز، اچھا یہ سارا کچھ تو علیحدہ نہیں، یہ تو مراد میں آ گیا نا۔ میں مراد کو آج چھیڑتا ہی نہیں ہوں جناب، بالکل نہیں چھیڑتا ہوں۔ اس لیے اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اتنی بڑی آمدن روزانہ حاصل کر سکتا ہے بغیر کسی ٹیکس کے، تو یہ میرے بیچارے جو ہیں ممبران اسمبلی، اور بیچارے وزیر، اور بیچارے جناب اسمبلی کے سربراہان، یہ تو بہرحال جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی راج الوقت جو ٹیکسز ہیں وہ بھی تو ادا کریں گے۔ اچھا جناب، اس سے آگے چلتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری انسامیہ کو پچھلی جو حکومت تھی ہماری راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی، تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ لیا۔ یوں تو خیر ہماری ساری ملازمین کی جو اپنا پرائرٹی ہوتی ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ پنجاب سے لیا، شاید پنجاب سے ہی لیا ہوگا۔ تو وہ انہوں نے ایک وہ نکتہ لیا اور ان کو پھر ایگزیکٹو الاؤنس دینا شروع کیا۔ اب وہ ایگزیکٹو الاؤنس جو تھا وہ ان کی تنخواہوں سے بھی زیادہ تھا۔ تو جب وہ اتنی بڑی تنخواہیں اور پھر ایگزیکٹو الاؤنس لے سکتے ہیں، تو پھر ہمارے نمائندے، ہمارے چنے ہوئے لوگ، ہمارے پسندیدہ لوگ، ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ کیوں نہ لیں؟ معاف کیجئے گا، یہ اب طبیعت کی ناسازی ہے، لیکن میں آپ سے زیادہ دیر دور رہ نہیں سکتا۔ گزشتہ روز کے بعد آج مجھے آپ کے سامنے آنا ہی تھا۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ ایگزیکٹو الاؤنس ہوا، اور جناب یہ جو معاشی تفاوت ہے اور جو پنجاب کی پرائرٹی ہے، یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ بڑی خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں میں، آپ دل تھام کے سنیے گا، اور چاہے تو نہ سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی لپیٹے میں آ جائیں۔ ہماری عدلیہ نے پچھلے سال، یاد ہوگا آپ کو، اپنی ساری پرائرٹیز جو تھیں وہ قومی جو ہے ہماری نیشنل جو ہے اپنا عدلیہ، ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، اور جو ہائی کورٹ آف جو پاکستان ہے، اس کے ساتھ جوڑ دی، اور ان کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ 10-15 لاکھ تک جا پہنچی۔ اور مراد نہیں، میں آج مراد کی بات نہیں کروں گا جناب، میرا کسی اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، مگر میرا صرف یہ کہنا ہے کہ معاشی تفاوت، پھر آپ امن ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ شریف لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ جب اتنا معاشی تفاوت پیدا ہوتا چلا جائے گا تو شرافت کہاں رہے گی بھیا؟ شرافت کے لیے تو پھر بڑی شریفانہ طرز عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خیر
یہ سب کچھ ہوا، اور میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کے بعد اب اگر ہمارے سارے ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے خرچ ہونے لگے. آج کل ایک دو ممبران اسمبلی کے حلقوں کی اس پار کے ہیں پاکستان میں، مقیم پاکستان کے حلقوں کی بڑی تفصیل اخبارات میں جو ہے وہ اور سوشل میڈیا میں آ رہی ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں ابھی تک آیا، اور وہ اپنے گھر کے اندر ہی تقسیم ہو رہی ہے. ایک بھائی وزیر، ایک بھائی مشیر، ایک بھائی فلاں، ایک بھائی ٹھیکیدار، ایک بھائی کون، جو بھی ہے یہ اس طرح کا ایک بڑا وہ رولا ہے. اگر یہ ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ سب ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ ممبران اسمبلی ہمارے اور ہمارے وزیر جو ہے اتنی بڑی تنخواہیں لینے کے بعد حلف اٹھا لیتے ہیں کہ اب عوام کا جو پیسہ ہے، جو ترقیاتی فنڈز ہے، وہ عوام پہ خرچ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے. تو البتہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب اتنا کچھ ہوا، جب اتنی جو ہے وہ کیا نام ہے وہ لٹایا گیا اتنا سب کچھ، تو پھر صدر صاحب کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیا اس لیے کہ ان سے آج کل حکومت کے تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے؟ ذرا کشیدگی ہے، تعلقات تو چلنے ہیں. سیاسی تعلقات جانتے ہیں آپ، آج ساری سیاسی جماعتیں ہماری ساری مخالف اور متحارب جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی بیٹھی حکومت کر رہی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی. تو یہ تو خیر ایک سلسلہ ہے. میں بیچ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری بجلی کی ایک لائن جو ہے وہ چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اب آپ سے بات ہو رہی تھی، لائیو بات ہو رہی تھی، تو میں پھر اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس کم روشنی میں آپ سے گفتگو جاری رکھے ہوئے ہوں. تو جناب میرا ذاتی تو خیال یہ ہے کہ اس پر عوام کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. البتہ عوام کو اب امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اب 1 روپیہ بھی جو ہے عوام کا جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ ہر نمائندے پر حرام ہے، اس کے خاندان پر حرام ہے، اس کی نسلوں پر حرام ہے. کہ یہ آزاد کشمیر، اس کی یہ آزادی آپ کو صرف ان 50 یا 53 جو اس وقت ہو گئے ہیں ہمارے نمائندے، ان کے لیے آزادی نہیں ملی تھی. یہ 40-42 لاکھ لوگ ہیں، بلکہ اس سے اب زیادہ ہے آبادی. یہ الگ بات کہ یہاں موجود لوگوں کو اب 24 لاکھ تک محدود کیا گیا تھا، جن کو اب 27 لاکھ تک کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا، 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو تنخواہوں میں اضافہ اور یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اس میں کوئی 30 اسامیاں بھی پتہ نہیں کوئی ان کی بھی مزوری دے گی ہے، مجھے نہیں پتا وہ اسمبلی کے اندر کی اسامیاں ہیں، کیونکہ یہ مزوریاں حکومت نے اس طرح سے آفیشیلی نہیں دی. یہ جناب سپیکر کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا مالیاتی کمیٹی کا جو ہے، اور اس کمیٹی نے یہ فیصلے کیے، اور مجھے نہیں پتا اب اس پہ عمل درآمد فیصلے ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ حکومتی نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں یا نہیں آئے. لیکن اگر ہمارا محکمہ جو ہے مالیات اگر وہ اڑ جاتا ہے، چونکہ جتنا میری اس عمر تک سمجھ بوجھ ہے یا مجھے معلوم ہے، تو یہ سارے جو فیصلے سامنے آئے ہیں، یہ جو ساری نوازشات، اچھا یہ نوازشات پہ بھی میں بات کرتا ہوں، یہ جو سامنے آئے ہیں نا، تو یہ اس میں وہ اس طرح سے ڈائریکٹ حکومت، وزیر اعظم اور کیبنٹ کا کوئی رول دکھائی نہیں دے رہا ہمیں. کیا اس کے بغیر جو کیے ہوئے احکامات ہیں ان کو ہمارا محکمہ مالیات مانے گا یا پھر پھڈا پڑ جائے گا؟ دیکھیں کوئی پھڈے والی بات نہیں کرنی، ہمیں اور بہت پھڈے ہیں، اور رمضان المبارک میں اور ہی زیادہ پھڈے ہیں. خدا را وزیر اعظم صاحب اور ہمارے پیارے نمائندگان، ہمیں کسی پھڈے میں جو نہ الجھائیے گا. آپ اس کو ٹھیک کر لیں، آپ اس کو سیٹ کر لیں، اور پلیز یہ ذرا صدر صاحب کا بھی خیال رکھیں. وہ بھی کل آپ میں سے ہی کوئی پھر وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، پھر آپ روئیں گے، پھر آپ اختلاف کر دیں گے. تو جناب اب بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ کہیں ان کا کوئی اعتراض نہ آ جائے، اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی جماعت کی جو ہے وہ بازگشت پھر ایک دفعہ وہ آواز اونچی ہو گئی ہے. اور ہمارے جو موجودہ جو صدر ہیں، جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ مجھے ابھی اطلاع مل رہی ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں
کہ میں اپنے موجودہ صدر کے حق میں بات کر رہا تھا کہ جب اتنا کچھ لٹایا ہے آپ نے تو پھر صدر صاحب کو کیوں آپ نے اگنور کیا ہے، انہیں کیوں گنوایا ہے؟ اور آج لگا ہے مجھے کہ وہ گنوا ہی بیٹھے ہیں اب حکومت والے، کہ ہمارے جناب صدر ریاست سلطان محمود، سابق وزرائے اعظم فاروق حیدر خان، سردار یعقوب خان، سردار تنویر الیاس، اور سابق سینئر وزیر جو ہیں ہمارے طارق فاروق، سردار قمر زمان، اور ان سب کی جانب سے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے سینکڑوں ہزاروں جو ہے ان کے ہم نوا بھی ہیں، ایک الگ نئی سیاسی جماعت کے بس اعلان کے دھانے پر ہیں۔ یہ جو ہے نا اب یہ میں لفظ دھانا میرے منہ سے نکل گیا، لیکن بس وہ پوائنٹ پر ہیں جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی، ایک نئی جماعت کا بھی اعلان ہونے جا رہا ہے، اور اس میں آخری کیل یہی ٹھونکی گئی ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے، یہ اجلاس اور اس میں صدر صاحب کو نظر انداز کرنا۔ سابق وزیر اعظم کو آپ نے پہلے بہت مراد جو ہے وہ دے دی تھی، لیکن ان کو بھی نظر انداز کیا، آج اس میں سے حصہ نہیں دیا نا جناب۔ حصے داریاں تو پھر ہوتی ہیں، صرف عوام کو حصہ نہیں ملتا۔ اور ہاں، میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا اس کا کہ وہ نوازشات، آج کچھ اخبارات نے اپنی ہیڈنگ لگائی ہے کہ حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی طرف سے نوازشات کی بارش۔ یار جی، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، پتہ نہیں اس اخبار نے سچ لکھا ہے یا سچ نہیں لکھا، لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے۔ یہ نوازشات اگر مشروط ہو جائیں عوامی فنڈز کے ساتھ، عوامی فنڈز جو ہیں انہی لوگوں کے پاس، اگر وہ عوام پہ خرچ کرنے کا حلف اٹھا رہے ہیں، اور حلف اس طرح نہیں ہے جو ہر بار آپ حلف اٹھاتے ہیں، کبھی ایک پارٹی کے ساتھ، کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ، کبھی تیسری پارٹی کے ساتھ، کبھی ایک وزارت کا، کبھی دوسری وزارت کا۔ جناب یہ حلف نہیں، حلف کے ساتھ کھلواڑ ہے، پلیز یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں۔ حلف اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کر کے اٹھایا جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس کی لاٹھی جو ہے اس کی آواز نہیں آتی، لیکن وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو جناب ایک تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ بھی وہ اعتراض تھا، دوسرا وہ میں نے ایک اعتراض وہ کیا تھا کہ جو ہے محکمہ مالیات کا بہت خیال رکھیں، اور تیسری ایک بات آپ سے کرنی تھی جو میں اب اس عمر میں اکثر باتیں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی باتیں بھول جایا کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہی نکتہ تھا میرا آخری نکتہ، تو وہ نکتہ پھر نکتہ ہی رہ گیا۔ کل تو نہیں، انشاءاللہ پرسوں جب آپ سے بات ہوگی تو اس نکتے سے آغاز لیں گے جو میں اس وقت بول رہا ہوں، بجلی کی بندش اور سارے ان مسائل کی وجہ سے۔ امید ہے آپ جہاں ہیں خوش رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے اور بیدار رہیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، بیدار رہیں، اپنے ارد گرد، اپنی حکومت پر، اپنے شہر پر، اپنے گلی محلے پر نگاہ رکھیں، دشمنوں پر بھی، جو دہشت گرد دشمن ہیں ان پر بھی، اور یہ جو سماجی آپ کے دوست نما دشمن ہیں ان پر بھی نگاہ رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔